अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी। आज सुप्रीम कोर्ट से खासतौर पर जहां पर कुछ अहम केसेस की समाअत हुई है, एक सीट पीटीआई को वापस मिलती नजर आ रही है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं और इसके साथ फौजी अदालतों का जो मामला है, इसके अलावा अरशद शरीफ शहीद केस, इन सब उमूर के ऊपर आज हुई है जी समातें। इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। आज अडयाला जेल में भी समाअत हो रही है और यहाँ पर भी अदालत लगी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या कुछ हो रहा है इसकी अपडेट कुछ देने की कोशिश करेंगे। मौलाना के साथ हुकूमत ने बातचीत के बजाय लगता है थोड़ा प्रेशर डालने का भी फैसला किया है और अब ऐसा लग रहा है कि मौलाना के मुकाबले में अपने जो उलमाए कराम है उन्हें खड़ा कर दिया गया है। इस मुतालिक बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जी क़यामत की निशानियां कैसे पूरी हो रही हैं। इसके बारे में एक दिलचस्प स्टडी है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की कार्रवाई से। यहाँ आज सबसे पहले पीटीआई के लिए एक हौसला अफजा खबर है, क्योंकि आदिल बाज़ई साहब जो है, इनकी तरफ से ये पिटिशन दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्हें डी सीट कर दिया गया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन में कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर वोट नहीं किया। अब ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में मैंने तफसीलन शायद एक या दो वीलॉग पहले बात की थी, जिसमें मैंने सारी तफसील बताई हुई है कि आदिल बाज़ई कभी भी पीएमएलएन के ना मेंबर थे, ना उनकी सपोर्ट से वो इलेक्शन जीते, ना ही आजाद कोई इलेक्शन जीतकर बाद में पीएमएलएन में शामिल हुए, बल्कि धोखे और फ्रॉड के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को पीएमएलएन का मेंबर शो किया हुआ था और इसी कागजी कार्रवाई की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो वोट को इज्जत दो वाली फिलॉसफी है उसकी असलियत उजागर करते हुए उनके खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया कि जी इनको डी सीट किया जाए। मतलब बंदा पूछे ना आपके नाम से, ना शेर के निशान पर, ना वो बंदा वोट जीत कर आया, ना उसने आपको कोई आके एफिडेविट जमा कराया और आप किस खाते में उसको डी सीट करवाने की जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मियां साहब से तो अब किसी भी चीज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस लेवल पर वो आ चुके हैं। जो शख्स अपनी हारी हुई सीट पर फिर भी जीत का एक झूठा नोटिफिकेशन लेकर आकर एमएनए बन के बैठ जाए, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि उसको पता है कि जानते बूझते कि वो हारा हुआ है और एक ऐसी खातून से हारा हुआ है जो कि कैंसर पेशेंट है, जो कि जेल में है, जिसने कोई कैंपेन नहीं की और उससे भारी मार्जिन से हार के फिर भी एक झूठा जाली नोटिफिकेशन कबूल करना उसने मुनासिब समझा और अपनी जितनी जिंदगी भर की सियासत थी उसके ऊपर ये काला धब्बा लगा लिया है। लेकिन उसको कोई इस पे शर्मसारी भी नहीं है। तो बहरहाल जब वो ये कर सकते हैं तो फिर ये करना तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि किसी भी दूसरे मेंबर को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल भी कर लें और फिर उसको डी सीट करने के लिए, कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दें। तो जनाब इस सारे फैसले के खिलाफ, इस सारी कार्रवाई के खिलाफ आदिल बाज़ई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब की समाअत हुई और इस सारे केस में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई तो इलेक्शन कमीशन का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अभी इसका हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको सस्पेंड जरूर कर दिया गया है और इस मौके के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है, जो मियां साहब नवाज शरीफ साहब हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए। अब ये तो एक बहुत एक्सपेक्टेड डिसीजन था। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि पॉलिटिकली जो ऑब्वियस चीजें हैं उसके मुताबिक, बल्कि अदरवाइज भी जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की तरफ से अपने तौर पर पीएमएलएन में शामिल करने के लिए जमा कराया हुआ था, उसमें ढेर सारी गलतियां थी, फैक्चुअल मिस्टेक्स थी और 2 नंबरी उसमें बड़ी वाज़ेह थी। तो वो सारी चीजें अब आगे मजीद जब डिस्कशन होगी, मजीद समाअत होगी तो खुलेंगी, जाहिर है। लेकिन आज आदिल बाज़ई साहब को ये बड़ा रिलीफ मिला है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना उनका कारोबार सील कर दिया गया था, उनके प्लाजे गिरा दिए गए थे, उनको काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब के कॉज के साथ डटे रहे। आज उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को जो इंटरव्यू दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो तफसील बता रहे हैं कि उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन भी की तो वो जो पोस्टर है उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर थी और उन्होंने कहा कि जब वो पार्टी में नहीं ज्वाइन भी किया उन्होंने, तो सुन्नी तहरीक का जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो सबने एफिडेविट जमा कराया तो वही उन्होंने कराया था और जब हलफ भी लिया था तो उन्होंने इमरान खान की तस्वीर लगाकर हलफ लिया था और एक दिन भी वो हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे कौमी असेंबली में, वो हमेशा अपोजिशन बेंचेस में
PTI کے ساتھ بیٹھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے اس زور زبردستی کا جو یہ ایک ان کا شمولیت تھی اس کو قبول بھی کیا ہوا تھا اور ان کو اپنا ممبر گردانتے رہے. تو بہرحال جی یہ ساری صورتحال تھی. آج عادل بازئی کو کم از کم کسی حد تک انصاف ملا ہے. امید ہے کہ اس کا فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا، لیکن ابھی تک کا جو فیصلہ ہے وہ تو ان کے حق میں آیا ہے. معطل کر دیا گیا الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن اور 13 دسمبر تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. بظاہر یہ کیس جو ہے عادل بازئی کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے. دوسری جو اہم سماعت تھی وہ آج فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور یہ تو ظاہر آئینی بینچ نے سننا تھا. آئینی بینچ میں آج حکومت کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جن قیدیوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں ان کے فیصلے سنا دے. لیکن اس پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ آبزرویشن دی کہ اگر ہم یہ اجازت انہیں دے دیتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ان کا اختیار تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے فیصلے تک پہنچنے کے مترادف ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ابھی اس کے اوپر ہم کوئی فیصلہ نہیں دیتے. ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی. باقی اس سارے کیس میں آج حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی پیش ہوئے تھے اور اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ استدعا کی کہ جو بھی یہ معاملہ ہے اس کو نمٹایا جائے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ سکے، جس کے اوپر آج تھوڑی سی عدالت کی طرف سے ان کو سختی سے اس معاملے کے اوپر کہا بھی گیا کہ صرف آپ کا بیٹا نہیں ہے، ہمیں باقی قانونی معاملات بھی دیکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آج ایک جو اس میں دلچسپ پہلو تھا وہ یہ کہ جو سابق چیف جسٹس ہے جواد ایس خواجہ صاحب، ان کو آج جرمانہ بھی کر دیا گیا 20,000 روپے کا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ درخواستیں دیں کہ جی التوا میں ڈال دیا جائے اس کیس کی سماعت کو. تو اس معاملے کے اوپر انہوں نے اس دفعہ یہ کی ہوئی تھی درخواست کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تو اس کی سماعت نہ کی جائے. تو یہ والی ان کی درخواست بھی مسترد ہو گئی اور ان کے اوپر 20,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. تو یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ نے آج جرمانہ بھی عائد کیا ہے. بہرحال یہ کیس کسی طرف ابھی لگا نہیں ہے. لیٹس سی کہ دوبارہ کب اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے. ارشد شریف شہید کا کیس تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس میں کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پیش رفت ہوگی. تو آج بھی یہی ہوا. حکومت نے آ کے مزید مہلت مانگی کہ جی ابھی ہم نے کینیا کے ساتھ مزید کوئی معاہدے کرنے ہیں اور پھر انفارمیشن ایکسچینج ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں کچھ مزید وقت دیا جائے. تو 1 سال پہلے بھی ان کا وہی موقف تھا اور 1 سال بعد بھی انہوں نے آ کے وہی موقف دہرایا اور عدالت نے ان کا وہ موقف پھر قبول بھی کر لیا اور ان کو مہلت بھی دے دی. تو اس کیس میں نہ پہلے کچھ نظر آ رہا تھا کہ بن رہا ہے، نہ فی الحال ابھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی جلدی اس میں کچھ فیصلہ ہوگا. بہرحال آج جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کا کیس ہے اس پہ سماعت کرتے ہوئے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی کہ صحافی قمر میکن ان کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا ہے اور ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے اور یہ بیچارے سارا دن بلکہ 2 دن سے مسلسل مختلف تھانوں سے رجوع کر رہے ہیں، مختلف افسران سے رجوع کر رہے ہیں، پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا مقدمہ ہے، کیا FIR ہے. کوئی FIR بھی سامنے نہیں لائی جاتی، نہ کوئی مقدمے کا بتایا جاتا ہے، نہ کوئی نوٹس ہے جس کے اوپر کوئی طلبی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس معاملے کے اوپر آج سپریم کورٹ نے خود ہی سے نوٹس بھی لیا اور اس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت بھی دی ہے اور کہا ہے کہ جی ان کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، ان کو غیر ضروری طور پر ہراساں نہ کریں. اگر ان کے اوپر کوئی چیز ہے، کوئی کیس ہے، کوئی جرم ہے تو پھر وہ FIR یا جو بھی مقدمہ ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے، لیکن بلا وجہ ان کو یا ان کی فیملی کو ہراساں نہ کیا جائے. مسلسل ان کی گھر کی گلی کی ایک سرویلنس جاری ہے، ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو صحافی قمر میکن جو ہیں ان کے حوالے سے کم از کم سپریم کورٹ سے یہ ایک آرڈر جو ہے وہ ضرور آیا ہے. تو ایک آرڈر آ جائے تو کم از کم باقی صحافیوں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے کہ تھوڑی سی حکومت اب شرم کرے گی کہ بلا وجہ صحافیوں کو آپ ہراساں نہ کریں. اس کے علاوہ جڈیالہ جیل میں بھی مختلف سماعتیں ہو رہی ہیں. توشہ خانہ 2 سکینڈل ہے، اس کے اوپر بھی آج فرد جرم عائد ہونی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جہاں پر آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے سوالات کے جوابات جمع کرانے ہیں. یہ دونوں کیسز تقریباً 1 مہینہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ پیش نہیں ہو رہی تھیں. تو آج تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ کہہ لیجئے کہ بشرا بی بی صاحبہ آج کے روز پیش ہوئی ہیں عدالت میں. آج جڈیالہ جیل وہ گئی ہیں، پہنچی ہیں، وہاں ان کی آج عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان جو کیسز ہیں ان کے اوپر مزید کوئی پیش رفت بھی ہو سکے گی. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر مزید مقدمات درج کیے جا چکے ہیں مختلف، اور اس سلسلے میں انہوں نے حفاظتی بیلز بھی لے رکھی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، جس کی بنا پر آج وہ پھر اب عدالتی کارروائی کا حصہ بنی ہے. آج پولیٹیکلی کافی امپورٹنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلی ملاقات ہے 26 نومبر کے معاملے کے بعد عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی. تو آج بشرا بی بی صاحبہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا خود اپنا فیڈ بیک جو ہے
پیور ان کا فیڈ بیک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیں گی. تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ خان صاحب کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. پارٹی کے اوپر اس کے اثرات بھی نظر آ سکتے ہیں, کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ ظاہر آن گراؤنڈ تھیں اور جینونلی انہوں نے جو کچھ چیزیں دیکھی ہیں اس کے حساب سے انہوں نے جو اپنا ایک پورا فیڈ بیک تیار کیا ہے وہ آج خان صاحب کو ملے گا. تو مزید ان کو کچھ انفارمیشن جو ہے وہ آج ملی ہوگی. ابھی تک جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں ان کی طرف سے کوئی سماعت مکمل نہیں ہو سکی, اس لیے کوئی گفتگو ابھی سامنے نہیں آ سکی. تو اگلے ولاگ میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج کچھ اہم باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ جی اب ذرا حکومت کی طرف آ جاتے ہیں. حکومت کی آج نشست پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پہلے تو جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل پشاور میں جلسہ کیا اور حکومت کو ٹھیک ٹھاک قسم کی باتیں سنائیں, اس کے بعد حکومت کی طرف سے آج یہ ایک جوابی کارروائی کی گئی ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج جو مزید کچھ دیگر علماء کرام ہیں جو کہ حکومتی کیمپ میں سمجھے جاتے ہیں, ان سے آج ایک پریس کانفرنس کروائی گئی ہے جس میں مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب, مولانا زبیر صاحب اور دیگر کچھ علماء کرام شامل تھے. اور ان کا جو مدعا تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ڈیمانڈ سامنے رکھ رہے ہیں یا جو نئے معاہدے کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ویسے بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تو جی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور جو اس مذہبی مدارس کا معاملہ ہے وہ تو ان کی ٹرو ریپرزینٹیشن ہے نہیں. تو اس موقع کے اوپر باقی بھی جو علماء کرام موجود تھے انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کیا. بظاہر اس پریس کانفرنس کا مقصد صرف یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا پریشر میں بھی لانے کی کوشش کی جائے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بات چیت کے ذریعے ہی معاملہ حل کر لیں, ہمیں جو کل آپ نے لانگ مارچ کی دھمکیاں لگائی ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ نہ کریں, کیونکہ وہ ہم اس وقت کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہے کہ کوئی احتجاج وغیرہ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی بیسکلی مدارس کے معاملے کے اوپر صرف ویسٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نئے سرے سے اس کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تو اب معاملہ تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے, لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم مولانا کی سیاست کو جانتے ہیں, بھلے مولانا اس پہ غصہ بھی ہو رہے ہیں کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال مولانا کریز سے باہر نکل کر نہیں کھیلتے, تو وہ ابھی پریشر مزید بڑھا سکتے ضرور ہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی حتمی فیصلہ وہ کر چکے ہیں اور کوئی اس حتمی فیصلے کی اچیو کرنے کے لیے وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے یا کوئی بڑی تحریک اور بڑا کوئی الائنس بن جائے گا, تو فی الحال اس کی بھی کوئی مجھے تو صورت نظر نہیں آ رہی ہے. باقی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں جی, 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے بعد مجھے تو لگ رہا ہے کہ بس قیامت قریب ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے ان سب نے آج کرپشن کے اوپر لیکچر دیے ہیں, انسداد کرپشن کے لیے آج اپیل کی ہے قوم سے. تو مطلب اب یہ تو آپ دیکھیے نا, یہ تو پھر قیامت کی نشانی ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اب جو ہے ہمیں کرپشن سے بچاؤ کے نہ صرف یہ کہ اپیل کریں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ جی کرپشن کتنا بڑا ناسور ہے, تو اس کے اوپر اب ہمیں لیکچر بھی دیں گے. تو پھر بندہ اب اس کو قیامت کی نشانی سمجھے. اس کے علاوہ بھی قیامت کی کافی نشانیاں ویسے واضح ہو رہی ہیں. مثلا عظمہ بخاری صاحبہ فیصل واوڈا صاحب کو اگر یہ تانا دیں کہ جناب آپ تو ان الیکٹڈ ہیں اور ہم تو الیکٹڈ ہیں اور ہم الیکشن جیت کے آئے, تو پھر بندہ اس پہ اب کیا کرے. مطلب یہ بھی تو قیامت کی نشانی ہی سمجھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جناب ہر روز ہی پاکستان میں جو معاملات ہیں اس کے بعد تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قیامت کی نشانیاں ہی پوری ہو رہی ہیں, کیونکہ انبیلیویبل چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن قصہ مختصر یہ کہ اب اس ساری صورتحال میں جو حکومت ہے اس کے لیے تھوڑی سی پریشانی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوتے ہیں تو اس صورت میں مولانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی بات چیت شروع کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات بن سکتی ہے. لیکن مجھے فی الحال اس کی کوئی بہت زیادہ صورت نظر نہیں آ رہی. تو بہرحال جی آخر میں صرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے حوالے سے نجم سیٹھی صاحب نے ایک خبر دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ میاں صاحب جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر لے. تو ویسے مجھے یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہی نظر آتی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا. لیکن میرے خیال میں اگر میاں صاحب ایسا کچھ کریں گے تو اس میں بھی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ میاں صاحب کوئی ملک و قوم کے مفاد میں سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا وہ نہیں ہونی چاہیے.
بلکہ اس کی وجہ صرف ان کا اپنا پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا. جہاں انہیں لگے گا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی گردن پکڑ رہی ہے تو تب ان کو یاد آئے گا کہ چلو جی اب میں ذرا اپنا اعلیٰ ظرف دکھاتا ہوں اور میں سب کو بتاتا ہوں کہ جناب میں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں اور میں کتنا بڑا ڈیموکریٹ ہوں. تو حقیقت تو سب جان ہی چکے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں. اور دوسری اس کی وجہ یہی ہے کہ چلے اسی بہانے کوئی میاں صاحب کو بھی ڈسکس کر لے گا, ورنہ تو وہ پاکستان کی سیاست سے اس وقت بالکل ارریلیونٹ ہوئے ہیں. تو اگر وہ آئیں گے عمران خان سے ملاقات کریں گے تو عمران خان کے توسط سے کوئی ان کو بھی ڈسکس کر لے گا, کوئی ان کی بھی بات کر لے گا. ادروائز تو اب اس وقت وہ بالکل پاکستانی سیاست سے تقریباً مائنس ہی نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.